बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम कुदरतुल्लाह शहाब की किताब माजी के 23वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। इस वक्त हम इस किताब के जिस चैप्टर का आगाज़ करने लगे हैं उसका नाम है तलाश। इस वक्त हम इस किताब के सफ़ा नंबर 176 पर मौजूद हैं। आइए शुरू करते हैं। मायूस गमीदा हज़ार, गोरा फुटपाथ पर होले होले जा रही है, जाने दो। उसका जिस्म उसका अपना जिस्म है, जिस तरह मेरा कोट अपना कोट है। मैं इस कोट को संभाल के रखूं या फाड़ डालूं, ख़ुद पहनूं या बेच दूं, या किसी राहगीर की झोली में डाल दूं, मुझे कौन रोक सकता है। मैं अपने कोट का मालिक हूँ, गोरा अपने जिस्म की मालिक है। शायद अगले मोड़ पर कोई गुज़रता हुआ राहरो इसे ख़रीद लेगा। ख़रीदने दो, मुझे पेशेमानी का एहसास भी क्यों हो। दुनिया का निज़ाम कारोबारी लेन देन पर तो कायम है, और फिर गोरा का जिस्म इसका अपना जिस्म है। इसे इख्तियार है कि वो जब चाहे और जिस कीमत पर चाहे इसे बेच दे। अपनी चीज़ है, अपनी चीज़ पर सब कादिर होते हैं, कोई दूसरा उसमें टांग क्यों अड़ाए ख्वामखा। सड़क पर बिजली के खंभों के नीचे रोशनी के बड़े बड़े धब्बे हैं। खंभों के दरमियान सुनसान अंधेरा है। गोरा की ज़िंदगी में भी तारीक और उजले साए हैं। वो सड़क के काले और सफ़ेद धब्बों की तरह साकिन और मुंजमद नहीं। ज़िंदगी के साए चलते फिरते निशान हैं। तमतमाते हुए सूरज के सामने आवारा बदलियाँ आ जाएं तो ज़मीन पर एक महदूद सा साया छा जाता है। थका हुआ मुसाफिर बेकरारी से उसकी तरफ लपकता है। बेवकूफ़ आदमी, जूं जूं वो साया इसके करीब आता जाएगा, छाँव बिखेरने वाले अबर पारे इससे दूर होते जाएंगे। मुझे इसका तजुर्बा है। मैंने कहा, गोरा तुम मेरी मंजिल हो, मुझे अपनी मंजिल तक आने दो। गोरा ने कहा, आ जाओ, मैं भी अपनी मंजिल के लिए भटक रही हूँ। जूं जूं मैं गोरा की तरफ बढ़ता गया, मेरी मंजिल मुझसे दूर होती गई। जैसे शराब की तरफ भागने वाला प्यासा मुसाफिर भागता जाए और अंजाम कार पानी की ठंडी लहरों की जगह रेत के गरम गरम तोदों में अटक के रह जाए। मैं गोरा की तरफ बढ़ता गया, और जब मैंने गोरा को करीब करीब पा लिया तो वो गोरा न थी, वो इसका जिस्म था। खूबसूरत मरमरी सतार के तारों की तरह कसा हुआ, झुनझुनाता हुआ जिस्म। औरत की कायनात इसका जिस्म ही तो है। शायद गोरा का मरमरी बदन सड़क के अगले मोड़ पर बिक गया हो। बिकने दो, मुझे हमदर्दी का एहसास भी क्यों हो। वो अपने खूबसूरत जिस्म की मालिक है, बिल्कुल मुख्तार, जैसे मुझे अपने कोट पर इख्तियार है। ज़हीर मेरी बातों पर हंसता है। वो मेरा पुराना यार है। हम बरसों हम जमात रहे थे। अब किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ने हम दोनों को एक ही दफ्तर में इकट्ठा कर दिया है। मैं 1250 पाता हूँ, ज़हीर की तनख्वाह 40 रुपये माहवार है। जब हम कहीं अकेले होते हैं तो वो बेतकल्लुफ़ी से मेरे सर पर चांटा मारकर गरजने लगता है, अबे ओ साहब के बच्चे, तुम रोज़ बरोज़ सड़ी होते जा रहे हो। तलाश, फ़रार, फ़लसफ़ा। मैं कहता हूँ सब बकवास है। तुम क्या जानो औरत किस चीज़ का नाम है। मेरी तरफ देखो, जब मेरी जेब में 5.5 आने के पैसे होते हैं तो मैं सुबह सवेरे सीधा अलमदीन सब्ज़ी वाले की दुकान पर पहुँचता हूँ। आध सैर पालक लेता हूँ, 1.5 पाव आलू, 2 पैसे के टमाटर, और किसी को ये शिकायत नहीं होती कि मुझे सब्ज़ी ख़रीदने का ढंग नहीं आता। लेकिन अगर किसी रोज़ कोई हरामज़ादा ज़रूरत से ज़्यादा मुट्ठी गर्म कर दे और मेरी जेब में 2-1 रुपये खनकते हों तो मैं सब्ज़ी मंडी में जाके लटक जाता हूँ और दिल ही दिल में सोचता हूँ कि अलमदीन की दुकान भी कोई दुकान है भला। बासी माल, सड़े हुए पत्ते, गंदी टोकरियाँ। मैं फिर बदियाल की दुकान में झांकता हूँ, करतार सिंह के खूबसूरत स्टॉल का जायज़ा लेता हूँ और दिल ही दिल में गोभी, मटर, चुकंदर, सलाद और अनानास के विटामिन्स A, B, C का तजज़िया करता हूँ। लेकिन हिसाब ठीक नहीं जमता। कभी विटामिन्स के अज्जा मेरे 2 रुपयों से आगे निकल जाते हैं, कभी मेरे 2 रुपये विटामिन्स की कीमत पर भारी नज़र आते हैं। इसी उधेड़बन में 10:30 बज जाते हैं। मैं जल्दी किसी छाबड़ी वाले से गली सड़ी सब्ज़ी तुलवा कर भागम भाग वापस आता हूँ। बीवी नाक भूँ चढ़ाती है,
خالی پیٹ دفتر جاتا ہوں اور وہ حرامزادہ آفس سپرنٹینڈنٹ میرے لیٹ آنے پر آنکھیں نکالتا ہے۔ کیا سمجھے بیٹا، میرے 40 روپوں پر 2 لڑکیوں کے باپ ریجھے، میں نے ایک کو پھانس لیا۔ تمہارے 1250 پر بہت سی لڑکیاں اور ان کی مائیں بھنبھنا رہی ہیں، 2 کو پھانسو اور عیش کرو، ورنہ لٹکتے رہو گے بچہ، جس طرح میں کرتار سنگھ کے سٹال پر لٹک جاتا ہوں۔ ظہیر کی زبان پر عورت کا نام ایک لذیذ چٹخارے کی صورت میں آتا ہے۔ کالج کے دنوں میں اسے چاٹ کا شوق تھا۔ جب کبھی املی کے پانی سے بھرے ہوئے گول گپے منہ میں ڈالتا تھا، اس کے ہونٹوں سے 4 انگل لمبی رال ٹپک پڑتی تھی اور وہ کسی خاموش لذت سے بلبلا اٹھتا تھا۔ ہائے ہائے، کیا خستہ گول گپا ہے، جیسے مس کلیانی کے لال لال ہونٹ پگھل رہے ہوں۔ چاٹ کے ہر تازہ لقمے کے ساتھ وہ اپنے کالج کی لڑکیوں کا کوئی نہ کوئی حسین حصہ نگل جاتا تھا۔ مس کلیانی کے ہونٹ، خالدہ کے دہکتے ہوئے گال، زرینہ کی ہنائی انگلیاں۔ ظہیر کہتا ہے، عورت شہد کی مکھی ہے، وہ زندگی کے خشک اور بیکار چھتے میں رس بھرتی ہے۔ اس کے زہریلے ڈنک پر نہ جاؤ، اس کی رسیلی مٹھاس دیکھو۔ تم نے نیلما کو دیکھا ہے؟ اندر سین ڈسپینچرز کی خوبصورت بیوی۔ وہ پاجی اسی دفتر میں گمنام سا امیدوار تھا، لیکن نیلما کی رعنائیوں نے دفتر کی شاہراہ پر رنگین جال بچھا دیے۔ آفس کا ایک دل پھینک ناخدا زیر دام آ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اندر 24 امیدواروں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا ڈسپیچری کی کرسی پر جا بیٹھا۔ ہائے عورت کی نگاہ، میرے بھائی، اس کی نگاہ سے زنجیریں کٹ جاتی ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ نگاہ مرد مومن کی تلاش کون کرے، ذوق یقین کا سودائی کون ہے؟ دنیا ہے تو عورت کی گود میں، عقبہ ہے تو اس کی مسکراہٹ میں۔ میں دیکھتا ہوں کہ اب اندر سین ہیڈ کلرکی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ نیلما کی بلوری گردن میں اب پھر لطیف خم پیدا ہو رہے ہیں۔ خدا کی قسم، تم اس سنہرے گرداب میں بے تکلف کود جاؤ۔ ایک بیچاری ہیڈ کلرکی کیا چیز ہے؟ تم میری مانو تو اس مرمری گردن کے ایک حلقے پر دفتر کی ساری کائنات اندر سین کو سونپ دو۔ ہائے، کیا لوچ ہے ظالم کی گردن میں، جیسے عمر خیام کی ربائی تھرک تھرک کر ناچ رہی ہو۔ ظہیر میں ایک یہی بڑا عیب ہے، وہ عورت میں عورت کو نہیں دیکھتا، وہ عورت میں اس کا جسم ٹٹولتا ہے اور پھر جسم میں بلوری گردنوں، ناچتی ہوئی آنکھوں اور دھڑکتے ہوئے سینوں کا جائزہ لیتا ہے۔ اس پر بس نہیں، وہ جسم کی ہر رعنائی، حسن کے ہر پیچ، سینے کے ہر نشیب و فراز کو بیوپاری کی نظر سے ناپ تول کے ان پر قیمتوں کے لیبل لگا دیتا ہے۔ نیلما کی گردن کے خم کی قیمت میرے دفتر کی ہیڈ کلرکی ہے، صادقہ اس کی بیوی ہے، لیکن ظہیر کہتا ہے کہ صادقہ کی گھنی اور گھنگریالی زلفوں کی قیمت 40 روپے ماہوار ہے۔ چنانچہ پہلی تاریخ کو وہ اپنی ساری تنخواہ صادقہ کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ جب کبھی دفتر میں اس کی مٹھی معمول سے زیادہ گرم ہو جائے تو وہ اپنا غبار ہلکا کرنے کے لیے چھمی جان یا گلزار بیگم یا رتنا بائی کے کوٹھے میں پناہ لیتا ہے۔ چھمی جان 3 روپے، گلزار بیگم 5 روپے، رتنا بائی 10 روپے، کیونکہ اس کے گال پر ایک ننھا سا تل ہے اور اس کے انابی ہونٹوں میں پکے ہوئے انگوروں کا رس چھلکتا ہے۔ ایک دن وہ گوراں کے چوبارے میں گیا، اس کی جیب آسودہ تھی، اس نے 1 روپے کے 20 نوٹ گوراں کے سامنے بچھا دیے۔ گورا نے کہا، آپ یہ نوٹ اپنے پاس رکھیں، آپ میری قیمت نہیں دے سکتے۔ ظہیر نے سوچا وہ بن رہی ہے، اس نے گورا کو اسی قیمت پر چکایا تھا۔ اس نے اپنا بٹوا نکال کر ہوا میں اچھالا اور فخر سے بولا، مانگو کیا مانگتی ہو جانے تمنا، آج تمہارا ظہیر خوشحال ہے۔ گورا نے ایک تھکی ہوئی انگڑائی لی۔ ظہیر صاحب، میں روز روپیہ کماتی ہوں، آپ روز پیسہ لٹاتے ہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ آج ایک لمحے کے لیے آپ مجھے گورا نہ سمجھیں، ایک عورت سمجھیں؟ ایک لمحے کے لیے آپ گاہک نہ بنیں، ایک مرد بن جائیں، بس 1-2 بے لوث لمحے میری حیات کو جاوید کر دیں گے۔ ظہیر ہنسنے لگا، وہ الو کا پٹھا کچھ بھی نہ سمجھ سکا، وہ گورا کے کھوئے کھوئے اضطراب کو سراہتا تھا۔ اس نے زبردستی سے 20 روپے دے دیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ازل سے گورا کی تعمیر میرے لیے ہوئی تھی، کائنات میں اس کا وجود میرے وجود کا عکس تھا، لیکن جب ہم ملے تو ہمارے درمیان ایک وسیع اور بھیانک خلا منہ پھاڑے کھڑا تھا۔ وہ اپنے 26ویں سال میں ہے، پچھلے 13 برس سے وہ ہر روز بکری کے گوشت کی طرح ترازو میں تل تل کر بکتی رہی ہے۔ سینکڑوں، ہزاروں انسان اپنی پشت پا پشت کی کیچڑ اس پر اچھال چکے ہیں۔ بنی نوع انسان کی صدیوں کا سیاہ کار زہر گورا کی رگ رگ میں سمویا ہوا ہے۔ ایک قاتل بیماری کے انگارے اس کے خون میں چٹک رہے ہیں۔
اس کی گلاب کی پتیوں جیسی ملائم اور مشک بار جلد کے نیچے بڑے بڑے گھاؤں ہیں، لیکن وہ کہتی ہے کہ محبت کے بے لوث لمحے اس کی حیات کو جاوید کر دیں گے۔ میں نے کہا، گوراں، اگر تو کائنات کے آخری کنارے پر بھی ہوتی تو میں ارض و سما کی وسعتیں پھاند کر تیرے پاس پہنچ جاتا۔ اس کا جسم بے داغ جسم نہیں، اس کا جسم پامال جسم ہے، پھول کی طرح پامال نہیں جو پاؤں کے ایک ہی دباؤ سے ٹوٹ کر مر جاتا ہے، بلکہ سڑک کی طرح جس کی چھاتی پر بھاگ بھاگ کرتا ہوا سٹیم رولر ادھر سے ادھر ریلتا جائے، پیدل چلنے والے جوتیاں چٹکھاتے گزرتے جائیں، ٹم ٹم اور ٹانگیں چکھ چکھ کرتے نکل جائیں، موٹریں گرد اڑاتی بھاگتی جائیں، سڑک گھستی جائے، پتھر ٹوٹتے جائیں، لیکن گزرنے والے گزرتے رہیں، چلنے والے چلتے رہیں، اور پھر میونسپلٹی کا سٹیم رولر بھاگ بھاگ کرتا ہوا آئے۔ گورا میں یہ بات تھی کہ وہ اپنے خوبصورت جسم کو میونسپل کمیٹی کی پختہ سڑک کی طرح بچھا کر آپ ایک طرف کھڑی ہو جاتی تھی، پیدل چلنے والوں کی طرح تھکے ہوئے کلرک، موٹر کی طرح سبک رفتار چھوکرے، سٹیم رولر کی طرح بھبکتے ہوئے موٹے موٹے سیٹھ، یہ آئے وہ گئے، یہ گرے وہ پھسلے، یہ بیٹھے وہ بھاگے، اور گورا کنارے کھڑی مسکراتی رہتی تھی۔ گورا اور گورا کے جسم کے درمیان ایک زبردست دیوار چین حائل تھی۔ اس دیوار کی بنیاد ایک ننھی سی آرزو پر قائم تھی۔ وہ آرزو دنیا کے خزانوں سے موتی یا ہیرے یا ریشم کے انبار نہیں مانگتی، وہ زندگی کے دو بے لوث لمحوں کی خیرات چاہتی تھی، دو چھوٹے چھوٹے دھڑکتے ہوئے لمحے جو اس کی کھڑڑ کھڑڑ چلتی ہوئی پن چکی کو جاوداں سکون دے سکتے تھے۔ ظہیر کہتا ہے، عورت شہد کی مکھی ہے، وہ زندگی کے خشک اور بیکار چھتے میں رس ٹپکاتی ہے۔ ظہیر بکتا ہے، وہ رتنا بائی کے ہونٹوں کی مٹھاس پر اپنا فلسفہ جماتا ہے، صادقہ کی موسیقار آنکھوں سے اپنے مقولے چراتا ہے۔ سور کہیں کا، ان دو ستیلی بہنوں کے سستے اثار نے اس کو اندھا کر دیا ہے، اور وہ ایسی مکھیوں کے چھتے نہیں دیکھ سکتا جو رس دیتی نہیں رس لیتی ہیں، رس چوستی ہیں، رس چراتی ہیں، بیگم ستار کی طرح جو بھری محفل میں اپنی جوان چھوکری کو ننگا کر کے بٹھا دیتی ہے۔ آہا بیٹا، میری ثروت سے ملو، ثروت بڑی شرمیلی لڑکی ہے، اور پھر وہ کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان اشاروں ہی اشاروں میں شرمیلی ثروت کی ریشمی ساڑی اور پتلا بلاؤزر اتار کر رکھ دیتی ہے۔ یہ ثروت کی سراہی دار گردن ہے، یہ رہے ثروت کے مرمری کہستان، یہ ثروت کی لچکیلی کمر۔ کوئی دل ہی دل میں بول دیتا ہے، شرمیلی ثروت 1، شرمیلی ثروت 2، شرمیلی ثروت 3، قیمت 1250 روپے ماہوار۔ گورا بھی یوں ہی بکتی آئی ہے، لیکن گورا کا نام سنتے ہی بیگم ستار کو غش آ جائے، حاجی عثمان کی بھویں تن جائیں، ڈاکٹر رحیم کے ہونٹ بھی بھینچ جائیں گے، اور غالباً انہیں وہ امید افزا لمحے بھی یاد نہ رہیں گے جب وہ انشورنس پالیسی بیچنے والوں کی طرح شادی کا بیمہ کرا کر اپنی لاڈلی بیٹیوں کو مکلف شبستانوں کے اندر دھکیل دیتے ہیں۔ ثروت، مجیدہ، زہرہ، خورشید، نجمی، عفت، سب خوشگوار لڑکیاں ہیں، حسین، بے حد حسین، ستاروں کے جھرمٹ کی طرح جو نیلے نیلے آسمان کے درمیان جگمگا رہے ہوں۔ ان کے مہکتے ہوئے لچکیلے جسم، او میرے خدایا، ان کے مہکتے ہوئے لچکیلے جسموں میں چاند اور سورج اور کہکشاں نے اپنا سرمایہ لٹا کے رکھ دیا ہے۔ ان کی نشیلی اور بلیغ آنکھوں میں بڑے بڑے خوش آئند پیام جھلکتے ہیں، لیکن ان کی تمناؤں کی معراج مستقبل کے سہانے سپنوں میں ہے۔ وہ آنے والی کل کا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ انہیں اپنے ہوش ربا حسن کا خراج وصول کرنا ہے۔ آراستہ بنگلے، چمکیلی گاڑیاں، بھڑکیلے لباس۔ میں ڈرتا ہوں کہ شاید وہ اپنے مصروف لمحوں میں سے ایک بے لوث لمحے کی زکوٰۃ دے سکیں گی۔ میں نے ظہیر کی خوشامد کی کہ دوست، تم گورا کی زندگی کو جاوید نہیں کر سکتے، خدا کے لیے اسے میرے پاس لے آؤ۔ دنیا کی ساری آبادی میں ایک وہ میری مقدس امانت ہے۔ مقدس؟ ارے توبہ توبہ، ظہیر کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، تم نہیں جانتے گورا کو، اس کے جسم میں اتنے لمبے جراثیم ہیں، گلتے ہوئے زہریلے مہلک کیڑے، تم مقدس کہتے ہو اس سڑتی ہوئی لاش کو؟ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ظہیر کے منہ پر زور کا تھپڑ مارا، اس کے نچلے جبڑے کا ایک دانت کٹاک سے ٹوٹ کر قالین پر جا گرا۔ ظہیر نے گرم گرم سرخ سرخ خون کی ایک کلی غٹ سے نگل لی اور اگلے روز گورا کو لے کر آیا۔ وہ آئی جھجکتی ہوئی، ہچکچاتی ہوئی، لجائی سی، جیسے زندگی کے طوفان میں کہیں دور افقی لکیر پر ایک روشنی کا مینار آہستہ آہستہ ابھر رہا ہو۔ ایک دن میں نے کہا، گورا، تمہارا چوبارہ تمہیں زیب نہیں دیتا، تم اپنے بالا خانے کے پٹ مکفل کر دو۔
گورا حیران سی ہو گئی۔ اس کے خوشنما ہونٹ تعجب سے کھل گئے۔ کیوں؟ وہ بولی۔ میں نے کہا، گورا، تمہارا وجود معمولی سطحوں سے بہت بلند ہے۔ تم بالا خانے کی کھڑکی میں بیٹھنے والی گورا نہیں ہو، تم کسی کے خوابوں میں بسنے والی عروسانہ تکمیل ہو۔ اگلے مہینے ہم دونوں نیلگری کی شاداب پہاڑیوں پر جانے والے ہیں۔ میں تم کو کوہ نور کے سینیٹوریم میں داخل کرا دوں گا۔ سینیٹوریم کا بڈھا سپرنٹنڈنٹ میرا دوست ہے۔ وہ تمہارے خون کے قطرے قطرے کو زہریلی چنگاریوں سے پاک کر دے گا۔ تمہاری نس نس میں جو دہکتے ہوئے گھاؤ ہیں وہ بھر جائیں گے۔ تمہارے جیون کو جو گھن کھا رہا ہے وہ مٹ جائے گا۔ تم سچ کہتے ہو، گورا نے کہا، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ میرے بالا خانے کے پٹ میری روزی کا راستہ ہیں، میں انہیں کیسے بند کر سکتی ہوں بھلا؟ مجھے گورا کی جہالت پر غصہ آ گیا۔ میں نے اس کی گھنی زلفوں کا گچھا بنا کر اس کے منہ پر بہت سے کوڑے مارے۔ تم اپنے بالا خانے سے اپنی روزی کا سہارا نہ لو گورا۔ کیا سچ مچ تم سمجھتی ہو کہ میں 1250 مہینہ صرف اپنے لیے کما رہا ہوں؟ گورا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی آنکھوں میں تیز تیز شعائیں پھیلیں اور بکھر گئیں۔ اس کا اوپر والا ایک دانت کھچ سے نچلے ہونٹ میں دھنس گیا اور پھر یکا یک 2-4 وحشی جھٹکوں کے ساتھ اس نے اپنی احمری ساڑی کو تار تار کر کے رکھ دیا۔ پلک جھپکنے میں میرے سامنے گورا نہ تھی، اس کا جسم تھا، خوبصورت مرمری ستار کے تاروں کی طرح کسا ہوا، جھنجھلاتا ہوا جسم۔ تم میرے سب سے بڑے گاہک ہو۔ وہ میرے ساتھ لپٹ کر مجھے دونوں ہاتھوں سے نوچنے لگی۔ گورا کی قیمت میں ٹکے رات تھے۔ تم اسے 1250 مہینہ پر چکا رہے ہو۔ تم میرے سب سے بڑے گاہک ہو، مجھے اپنا شکریہ ادا کرنے دو۔ اس کے لمبے لمبے سرخ ناخن کئی جگہ میرے جسم میں کھپ گئے۔ ایک خون شام نظر اس نے چاروں طرف دوڑائی، میز کے اگال دان کو اٹھا کر زور سے پٹخ دیا، اپنی ساڑی کے الجھے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹا اور آہستہ آہستہ چلی گئی، جیسے دور سے جھلکنے والا روشنی کا مینار سمندر کی لہروں میں تحلیل ہو جائے۔ گورا کی سسکیوں میں لپٹی ہوئی ایک آواز رو رہی تھی، تم میرے سب سے بڑے خریدار ہو، تم بھی مجھے زندگی کا ایک بے لوث لمحہ نہ دے سکے۔ تم میرے سب سے بڑے خریدار ہو، تم بھی مجھے زندگی کا ایک بے لوث لمحہ نہ دے سکے۔ مایوس، غمیدہ، بیزار گورا فٹ پاتھ پر ہولے ہولے جا رہی ہے۔ جانے دو، وہ اپنے جسم کی مالک ہے، شاید اگلے موڑ پر کوئی گزرتا ہوا راہرو اسے خرید لے گا۔ خریدنے دو، مجھے اس پر کوئی اختیار بھی تو نہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔